बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि अला जमी नामाइहि अल्लती ला तुअद्दु व ला तुहसा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अहमदिनिल मुज्तबा व अला आलिहि व अस्हाबिहि इला यौमिल सफ़ा। अम्मा बाद, हज़रात, हमारे माशरे बल्कि दुनिया के हर जगह के माशरे में एक अहम और बड़ा अहम तबका रिटायर्ड शख्सियात का होता है। यानी वो हजरात कि जो अब उम्र की आखिरी ज़िंदगी गुजार रहे हों, वो चाहे पहले मुलाजमतें करते थे और अब रिटायर हो गए हैं, या पहले बिज़नेस करते थे और अब घर में आराम कर रहे हैं, या वो मज़दूरियाँ करते थे लेकिन अब वो बुढ़ापे को पहुँच करके मज़दूरी के भी काबिल नहीं रहे और अपने घरों के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इस सिलसिले में ज़्यादा अहम मामला उन शख्सियात का है कि जिन्होंने ऊंचे ओहदों पर रह करके ज़िंदगी गुजारी हो और अब वो रिटायर होकर अपने घरों में रह रहे हों। वो हजरात ये आखिरी उम्र किस तरह से गुजारे। हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे लोग सख्त तरीन तंगी के साथ, जहनी तंगी के साथ वक्त गुजारते हैं। हालांकि माशी तौर पर वो फारिगबाल हैं। बहुत सारों के पेंशन इतने ज़्यादा होते हैं कि उनको कहीं लुकमे की फ़िक्र नहीं करनी है। ऊंचे अच्छे घर, सहूलियात सारी मुहैया, रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मगर जहनी तौर पर सख्त तंग और परेशान रहते हैं और अपना वक्त पास करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। जब उनसे पूछते हैं आजकल क्या कर रहे हैं, तो जवाब आता है जी घरों में बैठे हैं और क्या करेंगे। जब उनसे पूछते हैं साहब क्या कर रहे हैं, क्या लगा ज़िंदगी के आखिरी अय्याम गिन रहे हैं, एक एक दिन पूरा कर रहे हैं। बादों से पूछते हैं साहब क्या कर रहे हैं, कि साहब आराम कर रहे हैं। गरज ये कि रिटायर होने वाली शख्सियत के आखिरी अय्याम किस तरह गुजरने चाहिए, इस सिलसिले में बारहा ज़रूरत महसूस हुई कि इन हज़रात की खिदमत में एक लाहे अमल पेश किया जाए। तो बहुत इख्तिसार के साथ अर्ज़ ये है कि आपकी आखिरी ज़िंदगी जो गुज़र रही है और आप अब ढलते हुए सूरज हैं और बहुत जल्द आपकी ज़िंदगी का आफ्ताब ग़ुरूब हो जाएगा। यह आखिरी अय्याम आप एक ख़ास लाहे अमल के साथ गुजारें। उस लाहे अमल की तरतीब इस तरह से है कि आप अपने 24 घंटे का एक शेड्यूल बना लें। 24 घंटे का निज़ामुल अवकात बनाएं। इस निज़ामुल अवकात में सारी चीज़ें जमा रखें, अपना खाना पीना, अपना आराम, अपनी इबादत और अपनी सेहत की फ़िक्र, ये सारी चीज़ें जमा करें। और जमा करने के बाद फिर आखिरी उम्र के अय्याम आप हो सकता है निस्बतन आराम के साथ गुजार सकेंगे। एक मुसलमान रिटायर होने वाले शख्स, एक मुसलमान वो मुअम्मर बुज़ुर्ग जो अपने घर में रह रहे हैं, उसके लिए एक दीनी और समाजी एतबार से एक मोतदिल निज़ाम अमल, लाहे अमल ये हो सकता है। पहली बात, 5 वक्तों की नमाज़ों के औकात तय कर लें। अब 5 नमाज़ों के औकात आपने तय कर लिए। सबसे बेहतर यह है कि मस्जिद में जाने का मामूल बनाएं, और अगर खुदा न खास्ता किसी वजह से माकूल उद्र की वजह से आप मस्जिद नहीं जा पा रहे हैं तो अपने घरों के अंदर 5 औकात का टाइम तय कर लें कि फ़लाँ टाइम से फ़लाँ टाइम तक हम फजर की नमाज़, फ़लाँ वक्त से फ़लाँ वक्त तक कि हम ज़ोहर की नमाज़, फ़लाँ वक्त से फ़लाँ वक्त तक हम असर की, मगरिब को इशा की नमाज़। ये 5 नमाज़ें हर मुसलमान पर फ़र्ज़ हैं। इसके साथ ही अगर मज़ीद 4 नमाज़ें और पढ़ सकें तो बहुत बेहतर होगा। और अगर उम्र के ज़्यादा होने की वजह से खड़े होकर न पढ़ सके तो बैठ कर पे पढ़ सकते हैं। नंबर 1 तहज्जुद की नमाज़, नंबर 2 इशराक की नमाज़, नंबर 3 अवाबीन की नमाज़ और चाश की नमाज़। अगर ये नमाज़ें और पढ़ी जा सकती हों तो और ज़्यादा बेहतर होगा। उसकी वजह से आपकी ज़िंदगी एक बेहतरीन काम में खर्च होगी, इबादत में खर्च होगी। इशराक की नमाज़ आफ्ताब तुलू होने के बाद से लेकर 1-1.5 घंटे तक। चाश की नमाज़ आफ्ताब तुलू होने के 1.5-2 घंटे के बाद से लेकर के दोपहर से पहले तक की नमाज है। और अवाबीन की नमाज मगरिब के बाद से लेकर के 2-2 रकात पढ़नी है, 6 रकातें। और तहज्जुद की नमाज चाहे 4 रकात पढ़ें, चाहे 6 रकात पढ़ें, चाहे 8 रकात पढ़ें, चाहे 12 रकात पढ़ें। खड़े होकर ना पढ़ सकते हो तो बैठ करके पढ़ें। इस तरह से आपकी नमाजों का निज़ामुल औकात बनेगा और बहुत सारा वक्त आपका अल्लाह के हुजूर में खर्च होगा। और ये आपके लिए ज़हनी और फ़िक्री और जिस्मानी राहतों का ज़रिया बनेगा। आपके निज़ामुल अमल का पहला चैप्टर ये होगा। निज़ामुल अमल का दूसरा चैप्टर ये होगा कि आप अपने लिए कुरान करीम की तिलावत का एक वक्त तय कर लें और उसकी एक मिक़दार भी तय कर लें, और उसी शेड्यूल के मुताबिक कुरान करीम की तिलावत, मगर सिर्फ तिलावत, उसमें मुताला नहीं करना है, सिर्फ तिलावत करनी है। याद रखें तिलावत अलग चीज़ है
اور فہم قرآن کے لیے تفسیروں کا مطالعہ الگ چیز ہے۔ تو تلاوت قرآن کریم کے لیے آداب تلاوت کو سامنے رکھ کر کے پھر قرآن کریم کی تلاوت کریں، اور وہ یہ ہے کہ باوضو ہو کر قبلہ رو بیٹھ کر قرآن کریم کو رحل یا تکیے پر رکھ کر کے یہ تصور کریں پہلے کہ اللہ کا کلام اور سچا کلام ہے، اور واحد یہ کلام اللہ کا دنیا میں ہے جو انہی الفاظ کے ساتھ، جن الفاظ کے ساتھ اللہ نے نازل فرمایا تھا، میرے سامنے ہے۔ میں اس قرآن کو پڑھوں گا اس انداز سے کہ اللہ تعالیٰ کو خوش سنا رہا ہوں قرآن، اور پھر بہت اچھی آواز کے ساتھ، بہت ادب اور قلب کے ایمانی جذبات کے ساتھ تلاوت کرنے کا روٹین بنائیں گے، تو اس کے اثرات آپ کے دل پر، آپ کے دماغ پر، آپ کی صحت پر، آپ کی سوچ پر، آپ کے رویوں پر پڑیں گے۔ قرآن کریم کی تلاوت کا ایک نظام یہ بھی ہے کہ فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین شریف، سونے کے بعد سورہ ملک، مغرب کے بعد سورہ واقعہ، اور عصر کے بعد سورہ نبا اور سورہ رحمان کی تلاوت کی جائے، اور اس کے علاوہ قرآن کریم کی تلاوت کا ایک شیڈول بنانا ہے اور ترتیب کے ساتھ تلاوت کرنی ہے۔ آپ اگر روزانہ ایک پارہ پڑھیں گے تو ایک مہینے میں ختم قرآن ہوگا، روزانہ آدھا پارہ پڑھیں گے تو 2 مہینے میں ختم قرآن ہوگا، اور روزانہ 1/4 پارہ، چوتھا حصہ پڑھیں گے تو 4 مہینے میں ختم قرآن ہوگا۔ اور جب ختم قرآن ہوگا تو اس وقت دعا کریں، یا اللہ یہ آپ کا کلام میں نے ایک اس کا گردان کر لیا اور ایک مرتبہ میں نے ختم قرآن کر دیا۔ یہ قرآن کریم کی تلاوت کا روٹین ہوگا۔ تسبیحات کے لیے صبح اور شام کی تسبیحات جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہیں، ان تسبیحات کا اہتمام کیا جائے۔ تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ، درود شریف، کلمہ استغفار، اور بخاری شریف کی آخری حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ارشاد ہے، فرماتے ہیں 2 چھوٹے چھوٹے جملے اللہ کو بہت پسند، قیامت کے دن بہت وزنی ہوں گے، زبان بہت ہلکے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس کا ایک بڑا سرمایہ تیار کریں۔ میں ایک ایسے بزرگ کو جانتا ہوں جو یہیں سری نگر شہر میں رہتے ہیں، اور جو بہت اونچے عہدوں سے ریٹائر ہو کر اپنے اس وقت وہ ریٹائرمنٹ کی زندگی اپنے گھر کے اندر گزار رہے ہیں، تقریباً روزانہ 10,000 درود شریف پڑھتے ہیں، اور اس کے علاوہ تلاوت الگ اور دوسرے اعمال الگ کرتے ہیں۔ غرض یہ کہ یہ آپ کی تسبیحات کا نظام ہوا۔ اپنے شیڈول میں آپ کھانے کے اوقات طے کر لیں، اور کھانے کے اوقات بھی طے کر لیں، اور کھانے کی مقدار بھی طے کر لیں۔ فلاں وقت پر آپ ناشتہ کریں گے، فلاں وقت پر آپ دوپہر کا کھانا کھائیں گے، اور فلاں وقت میں آپ رات کا کھانا کھائیں گے۔ یاد رکھیں، رات کا کھانا کھانے کا جو ہمارے یہاں کا معمول بنا ہوا ہے رات کے 10-11 بجے، یہ طبی اعتبار سے بھی غلط ہے اور شرعی طور پر بھی پسندیدہ نہیں ہے۔ سب سے بہتر یہ ہے کہ مغرب کی نماز کے فوراً بعد رات کا کھانا کھا لیا جائے، اور طبی اعتبار سے بھی حفظان صحت کے تمام اصولوں کا خلاصہ یہی ہے کہ رات کا کھانا جلد کھایا جائے، اور 2-2.5 گھنٹے کے بعد آپ کے آرام کا وقت آنا چاہیے۔ اس کے نتیجے میں صحت کے بہت ساری پریشانیوں سے ہم محفوظ ہو جائیں گے۔ تو رات کا کھانا جلد کھایا جائے، اور اس کے بعد اگر تھوڑی واکنگ کی جائے تو بہت زیادہ مفید ہوگا۔ شیڈول میں آپ اپنا آرام کا بھی وقت بھی طے کر لیں، رات کا آرام اور دن کا آرام، کن وقتوں میں آپ آرام کریں گے وہ اوقات بھی طے کر لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی صبح اور شام کے لیے واکنگ یعنی تھوڑا سا چہل قدمی ضرور کرنی چاہیے۔ اور یہ جیسا کہ حفظان صحت کے اصول یہی بتاتے ہیں کہ آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ اور 1 گھنٹہ ضرور واکنگ کی جانی چاہیے۔ آپ اپنے گھروں سے باہر اگر نہیں جانتے تو اپنے لان کے اندر، حتیٰ کہ اپنے گھر کے اندر بھی آپ واکنگ کر سکتے ہیں۔ اس کی وجہ سے آپ صحت کے بہت سارے مسائل سے بچ جائیں گے اگر یہ عمل شروع ہو گیا۔ تو غرض یہ کہ یہ لاہ عمل اس طرح بنایا جائے جس میں عبادات بھی ہوں، جس میں آرام بھی ہو، جس میں کھانا پینا بھی ہو، اور اس میں پھر کوئی ٹائم یہ بھی طے کر لیا جائے کہ آپ کے ساتھ آپ سے ملاقات کرنے والے آپ کے احباب، آپ کے رشتہ دار آئیں گے تو ان کے ساتھ ملاقاتوں کا وقت بھی ہونا چاہیے۔ اور آخری بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ عمر کے اس حصے میں مزاج کے اندر عموماً چڑچڑاپن آ جاتا ہے، تو یاد رکھیں کہ آپ اگر پہلے افسر رہے ہیں، اس وقت آپ گھر میں افسر نہیں ہیں۔ آپ اگر بہت صحت مند رہے ہیں، اس وقت آپ صحت مند نہیں ہیں۔ ایک وقت میں آپ کے حکم پر 10 آدمی کھڑے ہو جاتے تھے، اس وقت آپ بڑھاپے کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اپنی حیثیت کو سمجھ لیں اور اپنے گھر والوں سے الجھنا چھوڑ دیں۔ اپنے گھر والوں سے الجھنے کی وجہ سے بہت سارے گھروں کا ماحول جو ہے وہ بگڑا ہوا رہتا ہے، تناؤ کا شکار رہتا ہے، اور وجہ ہوتی ہے گھر میں جو بزرگ حضرات ہیں ان کا مزاج سخت ہو گیا ہے، وہ چڑچڑے پن کے شکار ہیں، وہ معمولی باتوں پر گھر کی خواتین کے ساتھ اور گھر کے بچوں کے ساتھ الجھنے لگتے ہیں۔ اور بہت سارے ہمارے بزرگ حضرات جو ہیں وہ تنہائیوں کا شکوہ کرتے ہیں کہ صاحب ہمارے پاس کوئی بیٹھتا نہیں ہے۔ یاد رکھیں، عمروں کے فاصلے، ایج گیپ جو ہے، یعنی آپ کے بچے جو ہیں
آپ کے اور ان کے درمیان چونکہ فاصلے بہت زیادہ ہیں، اس لیے ہو سکتا ہے وہ آپ کے پاس بیٹھتے ہوئے انقباض محسوس کرتے ہوں اور وہ خوشی محسوس نہ کرتے ہوں، کیونکہ آپ کی سوچ اور ہے، ان کی سوچ اور ہے، آپ کی چاہتیں کچھ اور ہیں، ان کی چاہتیں کچھ اور ہیں۔ تو ایسے میں ان کا گلہ کرنا کہ میرے پاس کوئی بیٹھتا نہیں ہے، مجھ سے کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے، اس تنہائی پن کا علاج جو ہے، ایک بہترین علاج یہ ہے کہ آپ صالح لٹریچر پڑھنا شروع کر دیں۔ اس میں سیرت طیبہ کا مطالعہ، بزرگان دین کے حالات زندگی کا مطالعہ، اسی طرح سے عبرت انگیز واقعات کا مطالعہ، اور اگر گہرا مطالعہ کر سکتے ہوں تو پھر قرآن کریم کی تفسیر، اخلاقیات و کردار اور آخرت کے متعلق احادیث، جس کو رقاق کی حدیثیں کہتے ہیں، ان احادیث کا مطالعہ، اسی طرح سے حضرات صحابہ تابعین کی مبارک زندگیوں کے حالات، اور جو اہم ترین اسلامی شخصیات ہیں ان کی سوانح حیات، جب آپ یہ پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کا وقت ایک بہترین ماحول کے ساتھ گزرے گا، اس طرح سے آپ کی زندگی کے آخری لمحات پورے ہوں گے۔ آخری بات جس سلسلے میں مجھے عرض کرنی ہے کہ جو حضرات اس وقت بڑھاپے کی زندگی گزار رہے ہیں وہ یہ سمجھیں کہ آپ اپنی اس صحت کو جو آپ کی جوانی میں تھے، جو جوانی میں صحت تھی، اب وہ صحت آپ کو ملنے والی نہیں ہے۔ اس لیے شکوے نہیں ہونے چاہیے کہ صاحب میں کمزور ہو گیا، اب میں کھاتا ہوں تو ہضم نہیں ہوتا، رات کو نیند نہیں آتی، تھک جاتا ہوں، بات نہیں کر پاتا، سنوائی کمزور ہو گئی ہے، بینائی کمزور ہو گئی ہے، بولتے ہوئے سر دکھنے لگتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جوانی کے زمانے میں جو آپ کی جسمانی قوتیں تھیں اب بڑھاپے نہیں میں ہو سکتی ہیں، تو شکوہ نہیں کرنا ہے بلکہ اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا ہے۔ یاد رکھیں بیماری انسان کی زندگی کا لازمی حصہ ہے۔ بیماری انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی آتی رہی ہیں، اس لیے اس بڑھاپے میں ہو سکتا ہے طرح طرح کی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑے، اس وقت خوشدلی کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہیے، نہ کہ تنگدلی کے ساتھ۔ بہت سارے حضرات آخر عمر میں صرف شکووں کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، ان سے پوچھا جائے کل کے صاحب کیا حال ہے تو یہ نہیں کہیں گے اللہ کا شکر ہے، یہ کہتے ہیں نکال رہے ہیں جناب ایک ایک دن، مصیبت کے بڑھاپے کے دن جھیل رہے ہیں۔ نہیں، بلکہ شکر کی حالت بڑھنی چاہیے۔ اور اس سلسلے میں آپ اپنی زندگی پر جب غور کریں گے، اللہ نے تعلیم عطا کی، عہدے عطا کیے، دولتیں ملی، عیش کی زندگی گزاری، عمدہ مکانات ہیں، اولادیں ہیں، چاہتیں ساری پوری ہو گئی ہیں، تو شکووں کے ساتھ نہیں بلکہ شکر کے ساتھ شکوے چھوڑ دیں، شکر کرنے کے مزاج بنائیں، اور اس کے بعد پھر ذہناً تیار رہیں کہ اب اگر صحت گر جائے اور صحت کی طرح طرح کے مسائل پیدا ہو جائیں تو اس میں شکوہ کرنے کے بجائے صبر کا مزاج اپنانا چاہیے، اور احتیاطیں جتنی کی جانی چاہیے وہ ساری احتیاطیں کی جائیں، اور ساتھ میں ذہناً تیار رہنا چاہیے کہ کسی بھی قسم کی بیماری آ سکتی ہے، اور اللہ حفاظت فرمائے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بیماری دور پکڑے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہسپتالوں میں ایڈمٹ ہونا پڑے، یہ ہو سکتا ہے کہ گھر والوں پر بوجھ بنے۔ اس وقت آپ کا رویہ کام آئے گا۔ اگر آپ کا رویہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ شفقت کا، محبتوں کا، ہمدردیوں کا ہوگا تو اہل و عیال کی طرف سے بھی آپ کو خدمتیں ملیں گی، اور اگر آپ کا رویہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ درست رہا ہے، تلخیوں کر رہا ہے، ڈانٹ ڈپٹ کر رہا ہے اور زجر توبیخ کر رہا ہے، صحیح رویہ نہیں رہا ہے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کے اہل و عیال آپ کا اپنا بوجھ سمجھیں گے اپنے لیے، اور جو ہی آپ محسوس کریں گے کہ میں اپنے اہل و عیال کے لیے بوجھ بن گیا، اس وقت آپ کی زندگی خود آپ کے لیے سوہان روح بنے گی اور بوجھ بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اللہ کرے کہ ہمارے وہ تمام حضرات جو ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کے آخری زندگی آرام کے ساتھ گزرے، اور ان کے اہل عیال کو ان کی بہتر سے بہتر خدمت کرنے کی توفیق ملے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔